बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल काली ताकत, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खूब, मुझे ऐसे कामों से खुशी होती है जिनमें इंसानी ज़िंदगियों की हलाकत ना हो। कहीं कहीं मजबूरियां ही पेश आ जाएं तो अलग बात होती है। नंबर 2, उस शख्स ने कहा, और दूसरा आदमी उठ खड़ा हुआ। मेरी जिम्मेदारी काफिरिस्तान पर लगाई गई थी और जिन लोगों को इस सिलसिले में खसूसी तौर पर हासिल करना था उन्हें हासिल कर लिया गया। अलबत्ता इसके लिए हमें 2 ऐसे साइंसदानों को हलाक करना पड़ा जो बहुत ज़्यादा वतन परस्ती का मुजाहरा कर रहे थे। बाकी अफराद पहुंच गए जनाब। ठीक है। नंबर 3, तुम ग्रेट लैंड के बारे में बताओ। अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि हुकूमत ग्रेट लैंड इस सिलसिले में कोई ख़ास कार्रवाई कर रही है। 4 स्याहपोश ने चौथे आदमी को इशारा किया। सर, सोने की वो कान पानी से ढक दी गई है और अब वो बिल्कुल महफूज है। हुकूमत यू टाउन इस सिलसिले में 3 दिन का कौमी सोग मना चुकी है और इसके बाद मामला टाएं टाएं फिश हो गया। लेकिन बदकिस्मती से हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, जिसके लिए हम दुखी हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं था। 21वीं सदी में जब हम अपने प्रोग्रामों का आगाज़ करेंगे तो हमें अजीम सरमाए की ज़रूरत दरपेश होगी। सोने की ये कान 21वीं सदी के रहने वालों की ज़रूरत के मुताबिक सरमाया फ्राहम करेगी। क्या किया जाए, बड़े मकसद के हसूल के लिए घास काटनी ही पड़ती है। अब उधर कोई तहकीकी मिशन तो नहीं शुरू हुआ? नहीं जनाब, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। नंबर 5, मैं कुछ ऐसी मालूमात रखता हूँ जनाब जो ज़रा सनसनी खेज़ हैं। मसलन चंद अफराद इस सिलसिले में ज़रा ज़्यादा काविशें कर रहे हैं और कुछ मीटिंगों में ये तय किया गया है कि खुफिया तहकीकात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि इसका मरकज़ कहाँ बनाया गया है। अभी तक ये मालूमात की हद में छुपी हुई है। ये मेरे लिए सबसे सनसनीखेज इत्तला है। अपने मकसद की तकमील के लिए हम सबसे पहले उन लोगों पर निगाह रखना चाहते हैं जो हमारे खिलाफ काम करने पर कमर बस्ता हों। मैं तुम्हें खसूसी टिप देता हूँ, और इस सिलसिले में हुकूमत क्रीमिया अपने मुल्क को किसी किस्म की हंगामा खेजियों से पाक रखने की कोशिश करेगी। मैं क्रीमिया के अंदाज़े फ़िक्र से वाकिफ़ हूँ। खसूसी तौर पर हमें जिन मुल्कों को चेक करना है उनमें फ़ेरोन्स, ग्रेटलैंड और केनीटाश हैं। शोगरान और आईपान भी अपने तौर पर सरगर्मियां दिखा सकते हैं, लेकिन इन 3 ममालिक में अपने आदमियों को होशियार कर दो। हमारे ग्रुप्स तो सही तौर पर काम कर रहे हैं। जी सर, उनमें कोई उलझन नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे वो ग्रुप सही तौर पर काम करें जिन्हें एडवांस्ड ग्रुप का नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि हमें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि सही मायनों में तुम लोग इस बात को जहन में रखो कि अभी तक हम जो कुछ करते रहे हैं वो इस कदर अहमियत का हामिल नहीं है जितना अब हमारे लिए मुश्किल का सामना है। उन दस्तावेजात की तकमील के बाद असल काम शुरू होगा। दुनिया भर में खलबली मचेगी और बड़े बड़े ज़हीन लोग हमारे खिलाफ सरगर्म अमल हो जाएंगे। अगर हम इन लम्हात को बर्दाश्त कर गए तो इसके बाद एक सुनहरा मुस्तकबिल हमारे सामने है। आह काश दुनिया हमारे नज़रिए को समझ सके और मैं अपने इस मकसद की तकमील कर सकूं। बहरहाल तमाम रिपोर्टें मुकम्मल हो गई हैं। अब आप सब लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट से अपने लिए नई हिदायत हासिल कर लीजिए। इन अल्फाज के साथ ही उस नशिस्त को बर्खास्त कर दिया गया। तवीलुल कामत लिबादा पोश अपनी जगह से उठ गया और वापस उसी दरवाजे की जानिब चल पड़ा, जबकि बाकी अफराद ने भी अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दी थीं। वो खामोशी से उस बड़ी नशिस्त गाह से निकलकर एक छोटी सी नशिस्त गाह में आ गए। यहाँ वो अपने लाया अमल मुरतब करने लगे। उनमें से एक ने कहा, दोस्तों, हमारे सरबराह ने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दी है। उसका लगाया हुआ पौधा अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। अब उस दरख्त को कायम रखना हमारा काम है। हम में से हर एक को अपने इलाकों में चौकस रहना होगा। जो लोग हमारे मुकाबले पर आएंगे वो बेवकूफ़ नहीं होंगे। हमें उनसे टकराना होगा। हम सब जान की बाजी लगाकर अपने मिशन को पूरा करेंगे। सब ने बैक वक्त आवाज़ में कहा। 21वीं सदी का हुक्मरान जिंदाबाद। सब ने मिलकर नारा लगाया और मुंतशिर हो गए। जूलिया पर फिर मुश्किल आ पड़ी थी। X2 ने अब उसे नया हुक्म दिया था और उस नए हुक्म के तहत उसे इमरान को ब्रीफ करना था
اس سے ایکس ایکس-2 کی ہدایت پر وہ باقی ٹیم کو کینیٹا روانہ کر چکی تھی۔ ایکس-2 نے اسے ہدایت دی تھی کہ صفدر کی سربراہی میں چوہان، تنویر، نعمانی اور خاور کو کینیٹا روانہ کر دیا جائے۔ کینیٹا کے دارالحکومت میں انہیں ایک ہوٹل کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جس میں انہیں اپنے طور پر قیام کرنا تھا۔ محکمہ سیاحت سے انہیں تمام مراحت دی گئی تھیں اور نئے پاسپورٹ بھی بنوا دیے گئے تھے جن کے تحت انہیں نئے ناموں سے وہاں قیام کرنا تھا۔ ہدایت یہ دی گئی تھی کہ جب تک ایکس-2 کی جانب سے کوئی نیا پیغام نہ ملے اس وقت تک وہ کینیٹا کے اسی ہوٹل میں قیام کریں، اور وہ اپنے طور پر تفریحات بھی کر سکتے ہیں لیکن محتاط طریقے سے، کسی کی نگاہوں میں آنے سے گریز کریں، اور بس وہاں کے مختلف مقامات کی سیاحت کریں، اپنے آپ کو کسی خاص اہمیت کا حامل ظاہر نہ کریں۔ یہ تمام ہدایات دینے کے بعد جولیا نے انہیں روانہ کر دیا تھا۔ ایکس-2 سے کچھ پوچھنے کی جرت تو کر نہیں سکتی تھی، بس یوں ہی سارا کام کرنا پڑا تھا۔ اسے تعجب تھا کہ ایکس-2 نے اس بار ٹیم کی سربراہی اس کے بجائے صفدر کو کیوں سونپی تھی۔ بہرحال 3 دن کے بعد دوسری ہدایت ملی تھی جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ اسے خود بھی عمران کے ساتھ کینیٹا جانا ہوگا۔ بہرحال اب یہ ایکس-2 کا معاملہ تھا، حالانکہ جولیا کو جتنی مشکل عمران کے ساتھ پیش آتی تھی اتنی کسی اور کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ عمران تو پیدا ہی غیر سنجیدہ ہوا تھا اور اسے ہینڈل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ اب تمام انتظامات ہونے کے بعد ایکس-2 نے اسے آخری حکم دیا تھا اور جولیا نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا تھا۔ عمران تو ملا نہیں تھا، سلیمان اس کا بھی استاد تھا، بے حد منطقی اور فضول باتیں کرنے والا۔ عمران ہی نے اس کی عادت بگاڑ بھی دی تھی۔ بہرحال عمران اس کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے کی بیل بجی تو جولیا نے دروازہ کھول دیا۔ آنے والا عمران ہی تھا۔ شکر ہے ان دنوں لباس ذرا بہتر پہننا شروع کر دیا تھا، ورنہ یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ پاس پڑوس کے لوگ رنگین لباس میں ملبوس اس شخص کو دیکھ کر کیا سوچیں گے، جو خود جولیا کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی تھی۔ جولیا نے خوش اخلاقی سے اسے خوش آمدید کہا اور عمران اپنے عقب میں دیکھنے لگا۔ پھر تعجب سے مسکراتے ہوئے اس نے جولیا کی جانب دیکھا۔ مجھ سے ہی کہا ہے کیا؟ ویلکم۔ ہاں، کیوں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں سمجھا میرے پیچھے کوئی اور بھی آ گیا ہے، ورنہ تم اور یوں مجھے اس طرح مسکرا کر خوش آمدید کہو۔ جولیا سمجھ گئی تھی کہ چرخہ چل پڑا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے گا صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی، چنانچہ بولی، تمہارا خیال ہے عمران، مگر میں نے ہمیشہ ہی تمہیں خوش آمدید کہا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تم کبھی سنجیدہ ہی نہ ہوئے۔ ارے باپ رے، یہ شاید رومانی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ ایک آدھ جملہ وہ ایسا کہہ دیتا تھا کہ جھلاہٹ کو روکنا مشکل ہو جاتا تھا، اور پھر اس میں ایسا مذاق اڑانے والا انداز ہوتا تھا کہ ذہن پر قابو ہی نہ پایا جا سکے۔ رومان اور تم سے کبھی اپنی شخصیت پر بھی غور کیا ہے؟ گویا حالات بہتر ہیں۔ میرا دماغ خراب مت کرو، اگر ایکس-2 کی طرف سے ہدایات نہ ملیں تو میں تمہیں خواب میں بھی دیکھنا پسند نہ کروں۔ اصل میں تم نے ہدایات کے لیے غلط جگہ منتخب کر لی ہے۔ نیک ہدایات تو اللہ ہی دیتا ہے، عمران نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جولیا اس کے سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی ملازمہ رکھ لی ہے کیا؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں، کیوں؟ ایسے ہی، تم اس طرح اطمینان سے آ کر بیٹھ گئی ہو جیسے ملازمہ سے کہہ دیا ہو کہ عمران صاحب آنے والے ہیں، ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کر لینا، اور تھوکتی ہوں تمہارے منہ پر۔ تمہیں چائے پلاؤں گی؟ بہت ہی گندی فطرت کی مالک ہو، تھوکنے کے لیے تمہارے پاس ڈسٹ بن نہیں ہے؟ میرا منہ تمہیں ڈسٹ بن جیسا لگتا ہے کیا؟ عمران بولا اور جولیا ہنس پڑی۔ واقعی تمہارے چہرے کے لیے میں کوئی صحیح لفظ نہیں استعمال کر سکی تھی، آج تم نے خود ہی میری یہ مشکل دور کر دی۔ اگر میں تمہیں ڈسٹ بن کہوں تو کیسا رہے گا؟ بڑی گنجائش ہوتی ہے ڈسٹ بن میں، اس کا خیال رکھنا، ایسے سما جاؤ گی کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا تمہیں۔ خیر، ایکس-2 کی ہدایت کے مطابق میں نے تمہیں طلب کیا ہے اور اب تمہیں ایکس-2 کی ہدایت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ڈسٹ بن کہہ کر؟ معاف کر دو بابا، خدا کے لیے معاف کر دو۔ چلو ٹھیک ہے، بکو، کیا بکنا ہے۔ عمران جیب میں چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ پیکٹ میں سے چیونگم نکالی، دانتوں کے نیچے دبائی اور پیکٹ جولیا کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، تمہیں تو چائے کی توفیق ہوگی نہیں، میری طرف سے یہ چیونگم ہی قبول کرو۔ نہیں شکریہ، میں ایسی فضول چیزیں نہیں کھاتی، جولیا نے ناک سکوڑ کر کہا، اور عمران نے گردن ہلا دی۔ پھر چیونگم چکباتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جولیا اس کی اس ادا کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ عمران اب سنجیدگی سے کچھ سننے کے موڈ میں آ گیا ہے، چنانچہ اس نے کہا، ایکس-2 کی ہدایت کے مطابق تمہیں کینیٹا جانا ہے۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی طرح اس کا منہ چلتا رہا۔ جولیا پھر بولی، اور بدقسمتی سے مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی جانا ہوگا۔
اصل میں ہم لوگ ایک تجارتی وفد کے ہمراہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے کینیٹا جائیں گے، اور اس وفد میں ہمارے علاوہ 4 افراد مزید شریک ہوں گے۔ کینیٹا میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو بین الاقوامی تاجروں کی میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے والوں کے نام ابراہیم اصغر، جمال شرازی، نعیمہ فراز اور ہاشم مسعود ہیں۔ تم علی عمران کے نام سے ہی جاؤ گے اور مجھے تمہاری سیکرٹری بننا ہوگا۔ وہاں جا کر کرنا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں تمہیں جو ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کینیٹا میں سیکرٹ لائن کے کچھ افراد موجود ہوں گے جو وہاں خفیہ طور پر ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں تمہیں وہیں سے تفصیلات معلوم کرنا ہوں گی۔ اصل میں خیال یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمنوں کا وہ گروہ بھی سرگرم عمل ہوگا جس کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور وہ گروہ ایسے تمام افراد پر نظر رکھ رہا ہوگا جو کینیٹا میں اس اہم مقصد کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ ایک خیال ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن سیکرٹ لائن کی فرمائش پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی اہم مسئلے میں کام شروع کرنے والی ہے۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ صرف معاونت کریں گے، لیکن اس کاروباری وفد میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا تعلق پاکیشیا کی سیکرٹ سروس سے ہوگا، اور اسی کو ان سے الگ ہو کر سیکرٹ لائن سے رجوع کرنا ہوگا۔ ویسے عمران، ایک بات کہوں، آخر ایکس 2 کو تم نے کون سی الو کی ہڈی کھلا دی ہے کہ ایسے اہم معاملات میں وہ تم پر ہی اعتماد کرتا ہے؟ ویسے مس جولیا، تم ہمارے وطن سے تعلق نہیں رکھتی، زیادہ اردو دان بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کیوں؟ الو کو ہڈی کھلائی نہیں، گھمائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو تم فرسودہ لوگ، جولیا نے عمران کو چڑھانے کے لیے کہا، مگر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اور کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن تم جیسے غیر ملکیوں کو بڑی خوشی سے پال لیتے ہیں، عمران نے ناک چڑھا کر کہا۔ جولیا کو واقعی غصہ آ گیا تھا، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کس کے منہ لگ رہی ہے۔ 1 گھنٹہ بھی وہ اگر کچھ کہتی رہی تو جواب میں ایسی جلی کٹی سننے کو ملیں گی کہ دماغ ہی گھوم کر رہ جائے گا۔ چنانچہ اس نے خود پر قابو پا کر کہا، کام کی باتیں کرو، کام کی۔ یہ تم نے کام کی بات شروع کی ہے۔ ایک بار پھر معافی چاہتی ہوں عمران، پلیز۔ اچھی بات ہے، خود بک بک کر لی اور اس کے بعد معافی مانگ لی۔ چلو آگے بولو۔ جولیا اس کے یہ الفاظ پی گئی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو عمران، بلا وجہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جانا تو ہے، پھر خواہ مخواہ لڑتے بھڑتے کیوں آئیں؟ لڑتے بھڑتے جائیں گے تو جہاز سے نیچے اتار دیے جائیں گے۔ ویسے کیا تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ ہاں۔ اور وہ لوگ ہمیں کہاں ملیں گے؟ اس کے بارے میں بس ابھی تھوڑی سی تفصیلات باقی رہ گئی ہیں۔ ایکس 2 نے کہا ہے کہ تمہیں آگاہ کر دوں تاکہ تم تیاریاں مکمل کر لو۔ تیاریاں، اور میرے اس کلوے کا کیا ہوگا؟ سب تو جا چکے ہیں۔ کون کلوا؟ جوزف کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے کیا معلوم، ظاہر ہے تمہارے شوق ایکس 2 ہی پورے کرتا ہے۔ فرمائش کر ڈالنا۔ کیا اس نے کہا ہے کہ میں اس سے بات کر لوں؟ اگر یہ کہا ہوتا تو وہ خود ہی تمہیں کیوں نہ ہدایت دے دیتا؟ جولیا نے کہا، اور عمران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اچانک مسکرا کر بولا، ابے جولیا، کبھی کچھ غور کیا ہے کیا؟ یہ ایکس 2 شاید تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ جو کام براہ راست کیے جا سکتے ہیں ان کے لیے تمہارا سہارا کیوں لیتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ جولیا چڑھ کر بولی۔ اب میری کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ اس کے سامنے تم مجھے کہاں خاطر میں لاؤ گی؟ عمران دردناک لہجے میں بولا، بالکل ٹھیک کہتے ہو، چنانچہ خدا حافظ۔ یعنی جاؤں؟ ہاں، جولیا غرائی اور عمران کھڑا ہو گیا۔ اچھا، مجھے دروازے تک تو چھوڑ دو۔ دفع ہو جاؤ، جولیا نے کہا، اور عمران ٹھنڈی سانس لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پروگرام بڑی عمدگی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اصل میں سیکرٹ لائن کے ممبر براہ راست ایکس 2 سے ملنا چاہتے تھے، لیکن سر سلطان نے ان کے لیے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایکس 2 کسی سے نہیں ملتا۔ ہمیں اس بات کا علم ہے سر، لیکن یہ پوری دنیا کی بقا کا معاملہ ہے، اور ہم دنیا کو ایک خطرناک بحران سے بچانے کے لیے ایک مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔ بے شک، لیکن اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ اس وقت کوئی مصلحت مناسب نہیں ہوگی۔ نہیں مسٹر، اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام میں حصہ لینے سے انکار تو نہیں کیا ہے۔ جیسا آپ پسند کریں، لیکن ہمارا پروگرام آپ کے علم میں ہے۔ ہاں، آپ پوری تفصیل دے چکے ہیں۔ ایک بات پھر سن لیجئے۔ کینیٹا میں بین الاقوامی تاجروں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں پاکیشیا کے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ان میں شامل ہو جائیں، اور کینیٹا میں ہم انہیں اپنی خفیہ میٹنگ میں شریک کر لیں۔ بالکل، آپ کا پروگرام ہمارے علم میں ہے، سر سلطان نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہم مطمئن ہو جائیں؟ ہاں، آپ اطمینان رکھیں۔
سیکرٹ لائن کے وفد کی واپسی کے بعد وزیر داخلہ نے یہ تمام معلومات صدر مملکت اور وزیر اعظم کو پیش کی تھیں، اور وزیر اعظم نے اس صورتحال کی سنگین نوعیت کے پیش نظر فوری طور پر اہم لوگوں کی میٹنگ طلب کر لی تھی جو نہایت خفیہ تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی خطرناک مرکز نے 21ویں صدی کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کا آغاز دنیا بھر میں ایک حکومت کی شکل میں کیا جائے، اور اس کے لیے مرکز نے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہوں سے ایک دستاویز پر دستخط کرائے ہیں، جس کے تحت ایک کانفیڈریشن کا قیام عمل میں آئے اور تمام دنیا صرف ایک مرکز کے تحت آ جائے۔ یہ دستاویز نہایت ہی سنگین اقدامات کر کے ترتیب دی گئی ہے، اور اس طرح واقعی دنیا کو ایک سنگین بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں وزیر اعظم پاک ایشیا بھی اس لپیٹ میں آئے گا؟ سوال کیا گیا۔ 100%۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاک ایشیا محفوظ رہ سکے گا؟ یہ بین الاقوامی آفت ہوگی، ہمارے لیے انہوں نے کوئی پیکج رکھا ہوگا۔ آپ کا خیال درست ہے، بری افواجوں کے سربراہ نے کہا، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک نے اتنے مشکل وقت میں ہماری سیکرٹ سروس کی طرف دیکھا ہے۔ ہاں، ہمارے ونڈر مین X2 نے ہماری ناک اونچی کر رکھی ہے۔ مسٹر ہوم منسٹر، آپ X2 کے ساتھ مل کر پورا منصوبہ طے کریں اور اسے یہ سہولیات مہیا کریں۔ بہت بہتر۔ ہوم منسٹر نے ہوم سیکرٹری کو ہدایت کی اور سر سلطان نے عمران سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ پروگرام پہلے سے موجود تھا، بس فائنل گفتگو ہوئی جس میں طے پایا کہ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم کو پہلے روانہ کر دیا جائے، اس کے بعد عمران صنعت کاروں کے مشن کے ساتھ جائے اور صورتحال دیکھ کر متعلقہ افراد سے رابطے کرے۔ بلیک زیرو جوزف کے ساتھ ایک اور حیثیت سے جائے اور پھر کام شروع کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشترکہ ممالک کیا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس مرکز کا پتہ لگا کر اس کا خاتمہ۔ سر سلطان نے کہا، آپ یہاں میری غائبانہ نماز جنازہ اور اس کے بعد درود فاتحہ کا مکمل بندوبست رکھیں، لیکن میں دنیا کو یہ خوشخبری سنانے کی تیاریاں کروں گا کہ وہ خوفناک مرکز تباہ کر دیا گیا ہے۔ سر سلطان نے مسکرا کر کہا تھا۔ پھر تمام تیاریاں مکمل کر کے عمران نے ٹیم روانہ کر دی تھی اور پھر اپنی عادت کے مطابق جولیا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بلیک زیرو نے جولیا کو عمران کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ایک طیارہ انہیں لے کر کینیٹا روانہ ہو چکا تھا۔ اس سے قبل عمران کو ایک صنعت کار کی حیثیت سے دوسرے صنعت کاروں سے متعارف کروا دیا گیا تھا۔ ابراہیم اصغر نے کہا تھا، اس سے پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی جناب۔ معافی چاہتا ہوں، عمران بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کبھی ہماری میٹنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، عمران لجاجت سے بولا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ والد صاحب قبلہ۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ آپ والد صاحب نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں، تو پھر قبلہ نہیں سمجھتے؟ عجیب آدمی ہیں آپ، ابراہیم اصغر جھلا کر بولا۔ بس اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ والد صاحب قبلہ کا بھی آج تک یہی خیال ہے کہ میں عجیب آدمی ہوں، عمران نے جواب دیا، اور ابراہیم اصغر خاموش ہو گیا۔ اس کے خیال میں یہ نہایت احمق آدمی تھا۔ البتہ جہاز کے سفر کے دوران اس نے جمال شیرازی سے کہا، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ کسے؟ غالباً علی عمران ہے ان کا نام۔ نہیں، پہلے کبھی میرا تعارف نہیں ہوا۔ تعجب ہے، ایک غیر معروف شخص کو اس اہم مشن میں شریک کر لیا گیا ہے، وہ تو عجیب انسان ہے۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابراہیم اصغر نے کہا، پھر مسکرا کر بولا، اس کی سیکریٹری کتنی خوبصورت ہے، میں نے اس پر غور نہیں کیا، جمال شیرازی نے کہا، اور ابراہیم اصغر مسکرانے لگا۔ نہیں جناب، بات تو قابل غور ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی سیکٹری نہیں ہے، ابراہیم اصغر نے کہا، لیکن جمال شیرازی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال سفر جاری رہا، سب اپنے اپنے طور پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ نعیمہ فراز ایک 29 سالہ خاتون تھی، غیر شادی شدہ۔ یقینی طور پر اس کا کوئی ماضی بھی ہوگا، لیکن صنعت کاروں میں ایک معتبر نام تھا اس کا، اور اسے اس وفد کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ خوش مزاج اور ہنس مکھ عورت تھی، نام کا غرور نہیں تھا، ہر ایک سے خوش مزاجی اور خوش اخلاقی سے گفتگو کرتی تھی۔ بہرحال سفر ختم ہوا اور وہ کینیٹا کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر اتر گئے۔ ان کے استقبال کے لیے صنعت کاروں کی پوری ٹیم آئی تھی، جن میں عورتیں اور مرد سبھی تھے۔ وہ لوگ پھولوں کے ہار لیے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور ان سب کو ہار پہنائے گئے۔ عمران کو ایک خوبصورت سی لڑکی نے ہار پہنایا تھا، اور عمران کے چہرے پر ایسے آثار نمودار ہو گئے تھے جیسے وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے گا۔ نعیمہ فراز نے پہلی بار اس شخص پر غور کیا تھا
اور اس کے شرم سے گلابی ہو جانے والے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کا بندوبست کیا گیا تھا اور قیمتی کاریں انہیں لے کر ہوٹل پہنچ گئی تھیں، جہاں کچھ اور افراد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بہرحال استقبالیہ کمیٹی کے صدر نے ایک ہال میں لے جا کر ان سب کو احترام سے بٹھایا اور ان کے ساتھ لائے ہوئے سامان پورٹرز کے حوالے کر دیے گئے اور پورٹرز نے انہیں ان کے کمروں تک پہنچا دیا تھا۔ استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ نے ہلکی پھلکی تواضع کے بعد کھڑے ہو کر کہا، معزز مہمانوں کو انتہائی خوشی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان لمحات کے لیے بھی ان سے معذرت خواہ ہوں جو یہاں اس حال میں صرف کیے گئے، کیونکہ سفر کے بعد تھوڑا وقت آرام کے لیے درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ آپ کی خدمت کے لیے یہاں ہماری استقبالیہ کمیٹی موجود ہے۔ 4 افراد یہاں موجود رہیں گے جو آپ سے ہر لمحہ تعاون کریں گے۔ براہ کرم اپنی ہر ضرورت ان سے کہہ دیں۔ باقی دوسرے پروگرام بہت جلدی دوسری ملاقات کے بعد طے کر لیے جائیں گے۔ عمران نے قریبی بیٹھے ہوئے ہاشم مسعود کی طرف جھک کر کہا، مگر 4 افراد سے کیا ہوگا؟ ہماری تعداد تو زیادہ ہے۔ ہاشم مسعود ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے چونک کر عمران کو دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور جولیا اور عمران کو ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا۔ جولیا نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی کی ہے ان لوگوں نے، مجھے دوسرا کمرہ درکار ہوگا۔ اسے چھوڑو جولیا، اب یہاں کوئی ہم صنعت کاری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، چاند، یعنی انگلش میں غالباً اسے مون کہتے ہیں، اور وہ میٹھی میٹھی سی چیز کیا ہوتی ہے؟ جوتے اتار کر تمہارے سر پر اتنے برساؤں گی کہ ایک بھی بال نہیں باقی بچے گا، جولیا جھلا کر بولی۔ ابے تو میں کوئی وہ سچ مچ والا تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ویسے تم کیا سمجھتی ہو جولیا ڈارلنگ، یعنی اتنی خوبصورت سیکرٹری کے ساتھ کینیڈا کا سفر، بھلا ایسے موقع پر سیکرٹری تھوڑی رہتی ہے، اور یہ بات دنیا جانتی ہے۔ دیکھو عمران، تمہیں میری توہین کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یعنی کہ میری سیکرٹری ہونا توہین کی بات ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر جاؤ، میں تم سے روٹھ گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن وہ خود ہی سوچ رہا تھا کہ جولیا کا ہر وقت اس طرح مسلط رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے کام ہوں گے جن میں جولیا کی غیر موجودگی ضروری ہوگی۔ بہرحال اب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کیا ہی جائے گا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ چنانچہ عمران نے بریف کیے ہوئے پروگرام کے مطابق ایک منتظم کو طلب کر لیا اور منتظم خوش اخلاقی سے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے ایک کمرہ اور درکار ہوگا، میری سیکرٹری میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بہت بہتر جناب، ہم معذرت خواہ ہیں، دراصل ہمیں یہ پروگرام مل نہیں سکا تھا، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی سیکرٹری آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ بس میاں تقدیر کی بات ہے، یہ ذرا زیادہ خوبصورت ہیں، عمران نے جواب دیا اور منتظم نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ جولیا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ کمبخت عمران سے کوئی بھی بات غیر متوقع نہیں تھی، کسی وقت کچھ بھی بھونک سکتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا، X2 ایسے ہی امتحانات میں ڈالتا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جولیا کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور عمران نے سکون کی سانس لی۔ بہرحال اس کا مشن کچھ اور تھا، اب ذرا سکون ملا تھا تو اس نے سنجیدگی سے بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈین وین صورت ہی سے بلڈاگ نظر آتا تھا اور اس قدر خشک مزاج انسان تھا کہ دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا، لیکن وہ ایک مستعد اور کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بدن ورزشی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی تیز اور چمکتی ہوئی۔ اسی لیے اسے کینیڈا میں اس پورے مشن کا سربراہ بنایا گیا تھا اور وہی اس گروپ کو کنٹرول کر رہا تھا جو اس وقت سیکرٹ لائن کی طرف سے سرگرم عمل تھا۔ اس نے اپنا ایک سٹاف بنایا ہوا تھا اور اس وقت پاکیشیا کے وفد کی آمد کے سلسلے میں اس نے زبردست انتظامات کیے ہوئے تھے۔ کئی افراد تھے جو مختلف اینگل سے پاکیشیا سے آنے والے صنعتی وفد کی نگرانی کر رہے تھے، اور ان کے سپرد یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ پورے ماحول پر نظر رکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی اور تو ان کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈین وین نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کون سا فرد اس وفد میں شامل ہے۔ چنانچہ استقبالیہ کمیٹی نے جب وفد کو ہوٹل میں منتقل کر دیا تو وہ افراد سمٹ گئے جن کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ وہ وفد کی حفاظت کریں۔ البتہ 10 ایسے افراد اس ہوٹل کے گرد پھیل گئے تھے جو چیتوں کی طرح پھرتیلے اور جنگ و جدل کے ماہر تھے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سرکاری طور پر وفد کی جس طرح بھی حفاظت کی جا رہی ہو اس پر توجہ نہ دی جائے۔
اور اپنے طور پر خیال رکھا جائے کہ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت ڈین وین اپنے آپریشن روم میں بیٹھا ہر طرف سے رپورٹیں موصول کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انتہائی حسین لڑکی جس کا نام اشیلا تھا اور 4 مزید آدمی جو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے جب یہ وفد ایئرپورٹ پر اترا تھا، ڈین وین کے پاس پہنچ گئے اور ڈین وین نے سامنے رکھا ہوا کمپیوٹر آف کر دیا، پھر گھومنے والی کرسی پر گھوم کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ سب اس کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ ڈین وین نے ان میں سے ایک ایک کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں کیا صورتحال ہے؟ وفد پہنچ گیا جناب، اور اسے ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گڈ، کسی طرف سے کوئی تحریک؟ بالکل نہیں، ایئرپورٹ پر بے شک بہت سے افراد موجود تھے لیکن ہم نے کسی کو مشکوک حالت میں نہیں پایا۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس پر غور ہی نہ کیا ہو۔ جی سر۔ مس اشیلا، آپ نے کیا کیا؟ سر، یہ تصویریں موجود ہیں۔ ابھی تک میں یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کون سا وفد اس گروہ میں شامل ہے۔ تصویریں دکھاؤ، ڈین وین نے کہا، اور اشیلا نے وہ تصویریں نکال کر دے دیں جو پولورائڈ کیمرے سے بنائی گئی تھیں۔ یہ تصویریں کافی دور سے بنائی گئی تھیں لیکن زوم لینز نے اپنا کمال دکھایا تھا اور دور کی تصویریں بھی قریب آ گئی تھیں۔ وفد کے تمام ارکان کی تصاویر ڈین وین کے سامنے پہنچ گئیں اور ڈین وین ان پر غور کرنے لگا۔ بہت دیر تک وہ ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ باقی لوگ خاموشی سے مؤدب کھڑے ہوئے تھے۔ ڈین وین نے ان تمام تصاویر کو جمع کیا اور گہری سانس لے کر بولا، نہیں، میں بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن بہرحال یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ انہی میں ایک شخص پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا نمائندہ ہے۔ تاہم ابھی کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں، پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کون ہے۔ کیا وہ ہم سے خود رجوع کرے گا جناب؟ ہاں، اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ گڈ، بہرحال ٹھیک ہے جناب، ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ تم لوگوں کی ڈیوٹی مسلسل وہیں ہے جب تک کہ وہ شخص ٹریس نہ ہو جائے۔ تمہیں وہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، لیکن سخت ہوشیاری کے ساتھ۔ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوکے سر، سب نے بیک وقت کہا۔ اب جا سکتے ہو، ڈین وین بولا، اور سب مؤدبانہ انداز میں واپس پلٹے اور آپریشن ہال سے باہر نکل آئے۔ لابی میں پہنچ کر پانچوں یکجا ہوئے اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں غور شروع کر دیا۔ ایک شخص نے کہا، مس اشیلا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں کس طرح اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہماری ذمہ داریوں کو مرحلے میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر شخص کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے کا انچارج بن سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اس طرح اگر کوئی کسی اتفاقیہ لمحے کا شکار ہو جائے تو اسے دوسروں سے ہدایات لینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے طور پر بھی مناسب فیصلہ کر سکتا ہے۔ جی سر، یہ واقعی ایک اچھا عمل ہے اور مجھے یہ بات بے حد پسند آئی ہے۔ بہرحال مس اشیلا، ہونا یہ ہے کہ جس وقت ہم اس شخص کو ٹریس کر لیں تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ فوقیت آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ اس کی قربت اختیار کریں، لیکن بالکل اجنبی حیثیت سے، تاکہ ہمیں اس شخص کے بارے میں اندازہ بھی ہوتا رہے۔ اشیلا مسکرانے لگی تھی۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا اور یہ ذمہ داری اس کی حسین شکل کو مد نظر رکھ کر ہی اس کے سپرد کی گئی تھی کہ وفد میں جو بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا آدمی ہو، اشیلا اس کی قربت حاصل کرے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے۔ انچارج کی طرف سے انہیں جو ہدایات ملی تھیں انہیں اس کے مطابق عمل کرنا تھا، لیکن ابھی اس میں کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی۔ اشیلا اپنی خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑی۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ یقینی طور پر وہ بھی انتظامی عہدے میں کسی اہم شخصیت کی مالک ہی تھی۔ بہرحال وہ ایک خوبصورت سی عمارت کے سامنے جا کر اور پھر کار کو لاک کر کے نیچے اتر آئی۔ عمارت کی 5ویں منزل پر لفٹ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پرس سے چابی نکال کر ایک فلیٹ کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ فلیٹ بے حد خوبصورت اور حسین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس نے ایک کمرے میں پہنچنے کے بعد ایک صوفے پر نیم دراز ہو کر گہری گہری سانسیں لیں اور پھر مستعد ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد اس نے اپنے پرس ہی سے کچھ اور تصاویر نکالیں۔ یہ انہی تصویروں کی نقل تھیں جو اس نے ایئرپورٹ پر پولورائڈ کیمرے سے بنائی تھیں، اور ان میں سے باقی تصاویر ڈین وین کو پیش کر دی تھیں۔ لیکن ڈین وین کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان تصویروں کی ڈپلیکیٹ بھی اشیلا کے پاس موجود ہے۔ اشیلا نے میز پر یہ تصویریں پھیلا لیں اور پھر انہیں بغور دیکھتی رہی۔ خاص طور پر اس نے جولیا کی تصویر کو دیکھا تھا اور پھر برا سا منہ بنا کر ساری تصویریں سمیٹ لی تھیں۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے واٹر کولر سے ایک گلاس پانی لیا
اور اسے پینے کے بعد تصویریں سمیٹ کر اندرونی کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک زمین دوز الماری کو ایک بٹن کے ذریعے نمودار کیا اور الماری سے بریف کیس نما ایک مشین نکالی۔ مشین نکال کر اسے سامنے رکھا، پھر اس کا تالا کھول کر اس نے مشین پر ایک عمل شروع کر دیا اور بریف کیس کے سائز سے 4 گنا بڑی مشین کمانیوں کے ساتھ بریف کیس سے برآمد ہو گئی۔ اس نے اس مشین کا پلگ دیوار میں لگے ہوئے ایک ساکٹ میں لگایا اور مشین کے کچھ حصے روشن ہو گئے۔ تب پھر اس نے انہی میں سے ایک مائکرو فون نکالا اور اسے ہونٹوں کے قریب کر کے بولی، ڈی سی اے، ڈی سی اے کالنگ، ڈی سی اے کالنگ، یس ریسیونگ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں انچارج سے بات کرنا چاہتی ہوں مس اشیلا۔ جی، 1 منٹ انتظار کیجیے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور اشیلا خاموش ہو گئی۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، ہاں مس اشیلا، کیسے؟ سر، وفد آ گیا ہے۔ ہاں، مجھے علم ہو چکا ہے۔